अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, एक अच्छे, खूबसूरत और मज़बूत रिलेशन का सबसे बड़ा साइन है कम्युनिकेशन, कि आप बात कर सकते हैं, आप बात को सुन सकते हैं, आप बात को समझ सकते हैं, आप बात समझा भी सकते हैं। दिस इज़ द साइन नंबर 1 ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। और अगर ये नहीं है और इसके बग़ैर ही आपने 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं या फिर कह लें कि फैमिली एक्सपेंड कर ली है, तो आपकी शादी थी, आपने बच्चे पैदा किए, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा नहीं था। तो अच्छे रिलेशनशिप का पहला साइन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ना भी बोले, बात समझ आ जाए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि किसी की खुशी, किसी की हैरत, किसी की परेशानी को समझा जाए। ये एक आर्टो काम है। मिसाल के तौर पर जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ को समझ आ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है तो उससे कुछ खिला दो, लेकिन अगर फिर भी बच्चा रोता चला जाए और रोता ही रहे तो माँ समझ जाती है कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिम, कि बुखार है या पेट में दर्द है या कान में दर्द है या फिर सर में दर्द है या फिर कहीं चोट लग गई है। तो बच्चा तो बोलता भी नहीं है मगर माँ समझ जाती है। इसी तरह एक अच्छा रिलेशन जो है ना, उसमें मुमकिन है कि ना भी बोला जाए और बात समझ आ जाए। नंबर 2, दूसरा जो साइन है एक हेल्दी रिलेशन का, वो ये है कि आप जो है ना दरगुज़र करो। आपके अंदर दरगुज़र करने का जज्बा होना चाहिए। ये एक तरफ़ा नहीं हो सकता, इसको दो तरफ़ा होना चाहिए। अगर आपको माफ़ करना नहीं आता, आपको दरगुज़र करना नहीं आता, आपको लेट गो करना नहीं आता और आप छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो फिर तो ये एक कॉमन सेंस की बात हुई ना कि जिसके साथ बहुत दूर तक जाना है उसके साथ फिर लड़ाई कैसी। ज़रा गौर करें इस बात पर। या फिर दूर तक अगर आपने नहीं जाना, लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना है, चंद घंटों की फ़्लाइट है या चंद घंटों का सफ़र है और साथ वाली सवारी आपको पसंद नहीं है, तो खैर है, गुजारा कर लें, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। और एक रिलेशनशिप तो लाइफ की फ़्लाइट है ना, पूरी लाइफ आपने उसके साथ गुजारनी है, तो आप दरगुज़र नहीं कर सकते। और अगर आप दरगुज़र नहीं कर सकते या फिर आपको ये दरगुज़र करना नहीं आता या ये आपकी आदत नहीं है या आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और बात जिसका ज़िक्र यहाँ करूँगी कि हमारी सोसाइटी में रैशनल या फिर जो एक रिएक्शन अप्रोच है वो काफ़ी अवेलेबल है, कि अगर किसी ने छोटी सी बात कर दी तो फ़ौरन से रिएक्ट कर दिया। और हम अपने बच्चों को दरगुज़र करना बिल्कुल सिखाते ही नहीं हैं। नसीहत तो करते हैं, बोलते हैं बच्चों को कि आप जो है ना इग्नोर कर दो, माफ़ कर दो या जाने दो, कोई बात नहीं है, मगर हम प्रैक्टिकली या अमली तौर पर ये अप्रोच नहीं सिखाते कि दरगुज़र करना कैसे है। और नई नस्ल यही सीख रही है कि हम क्यों अपना राइट छोड़ें। तो फिर तो रिलेशन गया ना हाथ से। अगर आप बच्चे को जब वो छोटा है तब से तरबियत आप उसकी सही नहीं हो रही, तो बड़ा होकर 20-25 साल के बाद वो कहाँ एक इतनी जल्दी से वो उस चीज़ को सीखेगा। उसका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जब वो बहुत कुछ खो जाने के बाद जब वो कुछ सीखेगा तो फिर मेरे ख़्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में बड़े मुकामात पर आपको जो है ना रिएक्शन नहीं देना होता। ये भी एक अप्रोच है। रिस्पॉन्स ना देना या सब्र करना या चुप कर जाना या इंतज़ार करना या ख़ामोशी इख्तियार करना, तो आजकल सब्र नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ते या रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो 3 ऐसे मेन फैक्टर्स का ज़िक्र करूँगी कि जिसकी वजह से नई नस्ल में बर्दाश्त और सब्र ख़त्म। पहला ये है कि वो अपनी आँखों से अपने ही घर में किसी को लड़ते झगड़ते या सब्र ना करते हुए देखता है या देखते हैं। मोस्टली पेरेंट्स ही होते हैं, और अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर और रिलेशंस भी हो सकते हैं, जैसे चाचा चाची या फिर मामू मुमानी वगैरह। और दूसरा फैक्टर है सोशल मीडिया। हर इंसान को लगता है कि वो इस रिलेशन से निकलकर किसी और अच्छे और पुरसुकून रिलेशन में चला जाएगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि अच्छाई और सुकून तो आपके अंदर है, उसे बाहर ढूंढकर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इंसान जो है ना एक आइडियल लाइफ की तलाश में होता है जिसमें कोई मुश्किलात और कोई परेशानियाँ, कोई दुख कुछ ना हो।
سب کچھ جو ہے نا بہت خوبصورت ہو اور جیسے آپ چاہ رہے ہیں سب کچھ ویسے ہی چلے. تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب آپ کوئی گیم یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، جس طرح آپ چاہیں اس گیم کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آج کا انسان ریئل لائف میں، حقیقی لائف میں یہ سب سوچتا ہے تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اور تیسرا بڑا فیکٹر ہے ڈائٹ. تو اس خوراک نے انسان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. سافٹ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ نے انسان کے اندر کو، انسان کے ہارمونز کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ جب ایک انسان صحت مند نہیں ہوگا تو اس میں برداشت کہاں سے آئے گی؟ اس سے کیا آپ امید لگاؤ گے کہ وہ ایک مضبوط اور صحت مند ریلیشن کو قائم کر سکے گا یا پھر ایک ریلیشن بنا سکے گا، ایک بہترین باؤنڈ بنا سکے گا؟ وہ تو خود سے تنگ ہے نا. تو جب انسان کا اندر ڈسٹرب ہے تو باہر تو آٹومیٹکلی ہاتھ سے گیا. تو بیک ٹو دا ٹاپک کہ درگزر کرنے کا جذبہ اٹس اے سائن آف اے گڈ ریلیشن شپ. اور اگر آپ درگزر کرتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ریلیشن شپ انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. اور بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کے معاملے میں کیلکولیشنس نہیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے، بھلے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، لیکن آپ لے لیتے ہو نا، کیونکہ اس میں دل انوالو ہے، کیونکہ اس پہ آپ کا دل آ گیا ہے. لیکن اگر دل کے معاملے میں آپ دماغ لڑاتے ہیں یا دماغ کو بیچ میں لاتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو ہم پہلے دل سے رشتے بناتے ہیں، پھر آگے جا کر دماغ لڑاتے ہیں، اور اس کیلکولیشن یا اس حساب کتاب کی وجہ سے یا اس کیلکولیشن کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. مائنڈ کا سب سے بڑا جو سائن ہے نا وہ کیلکولیشن ہے کہ کہاں پہ مائنڈ انوالو ہے. جب مائنڈ جہاں پر انوالو ہوگا نا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیلکولیشن کرے گا، حساب برابر کرے گا، اندازے لگانا شروع کر دے گا، پرکھنا شروع کرے گا، ٹٹولنا شروع کرے گا. تو ہم دل سے ایک رشتہ شروع کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر ایک اینک یا پھر پردہ کہہ لیں ڈال لیتے ہیں اور 3 بار قبول ہے کہتے ہیں. قبول ہے کو کبھی ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ قبول ہے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے. اب چونکہ ہم خوبیوں سمیت قبول کرتے ہیں انسان کو یا سامنے والے کو، خامیوں کا تو سوچا ہی نہیں ہوتا، اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو شادی کے بعد ان سب امیدوں پر جب پانی پھر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو 1 منٹ بھی اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا. کیونکہ رہا بھی کیسے جا سکتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اپنا مائنڈ تو پہلے سے آپ بنا چکے ہیں کہ سب کچھ بہت ٹپ ٹاپ ہوگا اور کوئی جو ہے نا دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ بہت خوبصورت چلے گا اور لائف تو بہت خوبصورت ہونے والی ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کر چلیں گے تو اس میں یہ برائیاں ہیں، یا پھر اگر آپ شادی کے بعد یہ ریکوگنائز کریں گے کہ اس میں اس کی یہ عادت بری ہے اور پھر آپ چاہو گے کہ وہ اپنی خود کو چینج کرے، تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر آپ کیا کرو گے؟ اس کی اچھائیوں کو گن گن کر نکالو گے اور پھر آپ کہو گے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا؟ کیونکہ اس میں یہ برائیاں ہیں. اب کوئی پوچھے ان سے کہ بھائی اچھائیاں بھی تو ہیں. دیکھیں شادی ایک حقیقت ہے، اور اگر حقیقت کو قبول کر کے چلیں گے تو زندگی جو ہے نا آسان ہو جائے گی. اور اس کے لیے پری میرج کونسلنگ بھی ہونی چاہیے کہ جس میں دونوں فریق یا پھر دونوں ممبرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ایک رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ اے جوک. ہنسی مذاق کھیل ہر وقت نہیں چلے گا. لڑائیاں بھی ہوں گی اور مشکلیں بھی آئیں گی. ایک اور پوائنٹ، اپنے پارٹنر کو کبھی کسی دوسرے انسان سے کمپیئر نہ کریں. تو چاہے جتنا بھی مشکل وقت ہے ایک دوسرے کی عزت کریں اور اخلاق سے پیار سے بات کریں. آدھے سے زیادہ کام تو زبان کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں نا. تو درگزر کریں، دل بڑا کریں اور ریلیشنز میں دل کے ساتھ چلیں. کوشش کریں کہ رشتے کو دل سے کنٹینیو کریں، نہ کہ حساب کتاب اور دماغ لڑا کر اسے چلائیں. اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا ریلیشن خراب ہو جائے گا. آپ کی فیلنگز تب پیور ہوتی ہیں جب آپ دل سے چلتے ہیں، اور دل سے بندہ جو ہے نا کما کر لاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا دل سے اپنے گھر والوں پر یا اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، پھر اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے.
پکانے والی بھی دل سے پکائے گی، دل سے گھر کا خیال رکھے گی، گھر والوں کا خیال رکھے گی، تو خلوص، محبت، عزت اور پیورٹی اس ریلیشن میں بہت ضروری ہے۔ اس ریلیشن میں تو یہ 3 سائن ہے، اوکے، کہ اس ریلیشن میں آپ کو جو ہے نا، پہلا سائن تھا کہ آپ کا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، دوسرا سائن تھا کہ آپ نے جو ہے نا ایک ہیلدی ریلیشن شپ اگر بنانا ہے تو آپ نے جو ہے نا درگزر کرنا ہے، اور تیسرا سائن ہے کہ آپ کی ہیلتھ جو ہے نا وہ مینٹین اور بیلنس ہونی چاہیے، اور چوتھا سائن ہے کہ ایک مضبوط ریلیشن کے لیے آپ دونوں کے گولز کو میوچل ہونا چاہیے، دونوں کے ڈیسیژن یا پھر ڈائریکشن ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی طرف ہونا چاہیے، جو بھی وہ سوچتے ہیں یا پھر ان کی رضامندی ہونی چاہیے دونوں کی آپس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا مشرق کی طرف، دونوں باہمی فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر اگر گولز میوچل نہیں بھی ہیں تو آپ ایک دوسرے کے گولز میں سپورٹیو ہیں، یا گولز کو اچیو کرنے میں سپورٹیو ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایز اے گڈ اسپاؤس میں تمہارے ان گولز کو اچیو کرنے میں کیا کیا آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ایسا ممکن ہے کہ پروفیشن مختلف ہوں دونوں کے، ایسا ممکن ہے کہ کام بھی مختلف ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ گولز بھی مختلف ہوں، بعض اوقات کیا موسٹلی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ آپ کو سپورٹیو ہونا چاہیے، آپ کو کوپریٹیو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا یو آر سپورٹیو ہسبینڈ، مثال کے طور پر تم یہ کام کر لو، میں وہ کر لیتی ہوں، آج تمہارا لوڈ بہت ہے یا پھر تمہارے آفس میں کام بہت ہے، تو پھر آپ ایسا کرو کہ میں ناشتہ بنا دیتا ہوں، اور تو پھر تم جب تک اپنا کام کر لو۔ یہ مرد تب کہہ سکتا ہے جب وہ ایک سپورٹیو ہسبینڈ ہوگا، لیکن اگر وہ سپورٹیو نہیں ہے تو کہے گا کہ بھاڑ میں جائیں تمہارے سارے کام۔ یہ سیلفشنس ہوگی، خود غرضی ہوگی، اور سیلفش ہو کر کبھی بھی ایک اچھا رشتہ نہیں بن سکتا، یا ایک جو ریلیشن ہے وہ ایک لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا، کیونکہ جو سامنے والا ہے وہ بھی ایک عرصے تک ہی برداشت کر سکتا ہے نا، کب تک آپ جو ہے نا بالکل ایک پتھر کی طرح بن کر اس کے ساتھ چلتے رہو گے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے، یا جو پانچواں امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کے لیے، وہ ہے صبر اور اطمینان۔ یہ ایک لمبی ریس ہے، لمبا کام ہے، لائف مطلب جب تک زندگی ہے اس ریلیشن کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، یہ ایک میراتھن ہے۔ ڈیورس زیادہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی نسل اس کو 100 میٹر کی ریس سمجھتی ہے، یا پھر چند دن کا کھیل سمجھتی ہے۔ 100 میٹر کی ریس اور میراتھن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ 100 میٹر کی ریس تو شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن میراتھن ایک لمبا کام ہے جس میں بندہ تھک جاتا ہے، کبھی آہستہ چلتا ہے اور کبھی تیز چلتا ہے، کبھی پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتے ہیں، کبھی موچ بھی آ جاتی ہے پاؤں کو، یا پھر آپ کا پاؤں مڑ بھی سکتا ہے، آپ گر بھی سکتے ہیں، کبھی آپ کے پاؤں کے نیچے گھاس بھی آ جاتی ہے تو آپ کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، کبھی آپ ٹریک پر آتے ہیں اور کبھی آپ آف ٹریک ہو جاتے ہیں، کبھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو میراتھن والے میں بڑا صبر اور برداشت ہونا چاہیے۔ ایک مضبوط ریلیشن کے لیے اس کو یہ سوچ کر یا یہ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ اس ریس میں یا اس پروسیس میں ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا ہے، اور ہر قسم کے حالات کوئی بھی سڈن قسم کی سچویشن آپ کو آ سکتی ہے، تو پھر آپ نے سوچ کر چلنا ہے کہ میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے سچویشن کو ڈیل کرنا ہے کہ ریلیشن بھی خراب نہ ہو اور ہم دونوں ایک مشکل ریلیشن سے نکل بھی جائیں۔ تو ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ سمجھ کر چلیں، آپ سمجھا سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ کچھ سائنس ہیں ایک مضبوط اور اسٹرانگ ریلیشن شپ کے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو ریلیشن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات کمزور رشتے کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن کے لیے کوئی تیسرا بندہ چاہیے، تو آپ پورے خاندان کو کہتے پھرتے ہو کہ اس کو سمجھاؤ، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ نہیں کرتی، میں جیسا کہتا ہوں ویسی نہیں چلتی، یا وغیرہ وغیرہ، یا اس کے بابا کو کہنا کہ سمجھاؤ اس کو۔ تو یہ سائنس ہیں ایک کمزور رشتے کی، کیونکہ اگر طاقتور رشتہ ہوتا یا اسٹرانگ ریلیشن ہوتا تو درمیان میں تیسرا کبھی نہ آتا۔ تو شیطان تیسرا ہے جو بندوں کے درمیان رشتے کو خراب کرتا ہے، اور شیطان فزیکلی نہیں آتا،
یہ کسی بندے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ آپ دو بندوں میں ایکچولی کیا چل رہا ہے یہ تیسرا کبھی ایگزیکٹلی نہیں جان سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ آپ دونوں میں یا پھر کسی ایک بندے کی ادھوری بات سن کر سجیشن دے دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ریلیشن مزید بگڑ جاتا ہے۔ اور ایک مفہوم حدیث شیئر کروں گی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کے شاگرد اسے یہ بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی ہے یا پھر میاں بیوی میں طلاق کروا دی ہے۔ تو ویورز، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔